आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अलवी आउट, जरदारी इन और मफाहिमत की तलाश, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। खेल के उसूल और कवानीन खेल को खूबसूरत और मुकाबले को जानदार बनाते हैं। एक बल्लेबाज एक वक्त में विकेट के एक तरफ ही खेल सकता है। अगर कोई खुद को ओवर स्मार्ट समझते हुए विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करे तो इस हरकत की ना क्रिकेट का कानून इजाजत देता है और ना ही तमाशाई इसको पसंद करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर सियासत के खिलाड़ी विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने वाले फिर न घर के रहते हैं और न घाट के। विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश में जिस शख्सियत ने सबको पीछे छोड़ा है वो साबिक सदर आरिफ अलवी हैं, जो क्रीज पर ओवरस्टे करने के बाद आखिरकार अब पेविलियन वापस लौट गए हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलने के शौक और लालच में आज आरिफ अलवी से अपने भी खफा और बेगाने भी नाखुश हैं। वो सबसे ज्यादा अरसा ऐवान सदर में रहने वाले मुंतखब सदर तो बन गए, लेकिन इस मनसब की इज्जत में इजाफे का बाइस न बन सके। जब तक उनको लाने वाली उनकी अपनी जमात हुक्मरान रही, वो विकेट के एक तरफ भी नहीं बल्कि सिर्फ नुमाइशी तौर पर बल्ला पकड़ कर खड़े रहे। उन्होंने ऐवान सदर जैसे बावकार और भारी भरकम इदारे को डाकखाने से भी हल्का बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने वजीर आजम हाउस से आने वाली हर समरी को कबूल करने और उसको आगे भेजने से पहले कोई कानून देखा ना आईन और ना ही कभी अपनी राय और सोच का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीटीआई के दौर में ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। हुकूमत ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया तो उन्होंने बगैर देखे बगैर परखे आगे भेज दिया और बाद में शर्मिंदगी उठाई। आदम एतमाद के वक्त असेंबली तोड़ने की एडवाइस आंखें बंद करके मंजूर कर ली, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी के मुतरादिफ करार दिया। अपनी पार्टी की हुकूमत थी तो एक गवर्नर को हटाने और दूसरे को लगाने में सिर्फ 5 मिनट लिए। मुखालिफ की हुकूमत थी तो यही काम करने में 1.5 महीना लगा दिया। अखलाकियात तो ये कहती थी कि पार्टी की हुकूमत खत्म होने पर सदर भी रुखसत हो जाते, लेकिन आरिफ अलवी ने ओहदे पर रहने का फैसला किया और कहा जाता है कि यहां से उन्होंने विकेट के दोनों तरफ खेलने का आगाज भी किया। उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी, लेकिन जिम्मेदारी अपने अमले पे डाल दी। ताहियात नाअहली को 5 साल करने के लिए इलेक्शन एक्ट की मंजूरी को यूं रास्ता दिया कि खुद उम्रे पे चले गए और पीछे से कायम मुकाम ने कानून पर दस्तखत किए। आरिफ अलवी का रिकॉर्ड रहा है कि पहले जिस काम से इनकार किया बाद में उस पर एतराज भी नहीं किया। मखसूस नशस्तों को बुनियाद बनाकर असेंबली इजलास बुलाने से इनकार किया, फिर बुला भी लिया। 2022 में जिस शहबाज शरीफ से हलफ लेने से इनकार किया था ना, 24 में उसी से हलफ लिया। इलेक्शन की तारीख ना खुद दी और ना ही उसकी मुखालफत की। कहा जाता है कि अपने 5.5 साल दौर में आरिफ अलवी ने ना आइन के वो बन सके ना अपनी पार्टी के बन सके। पीडीएम उनसे नाराज रही तो बानी पीटीआई को भी उन्होंने मायूस ही किया है। यूं आरिफ अलवी एक मुतनाज़ा सदर रहने के बाद ऐवान सदर से रुखसत हो गए और अब आसिफ अली जरदारी की सूरत में ऐवान सदर को नया मकीन मिल रहा है। आसिफ जरदारी पहले मुंतखब सदर हैं जो दूसरी बार इस ओहदे पर फाइज हो रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान के सदर बनेंगे या वो भी अपनी पार्टी और रियासत के दरमियान कशमकश में विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश में पकड़े जाएंगे? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे PMLN के MNA, हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल कियानी। हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA डॉक्टर निसार अहमद जट साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और JUIF से हमारे साथ हाफिज हमदुल्ला साहब भी प्रोग्राम में होंगे। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा बिलाल कियानी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट आज बन गए हैं और वो इससे पहले 11वें सदर पाकिस्तान रहे, लेकिन वो पहले सिविलियन सदर हैं जो कि जो है वो सदर मुमलिकत जो है वो मुंतखब हुए हैं दूसरी बार। तो आप समझते हैं कि एक नई तारीख रकम हुई है या फिर नून लीग के साथ धोखा हो गया है? जो कि मियाँ साहब जो सोच कर आए थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, तवक्कात थी, वो तो पूरी नहीं हो सकी ना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने। पहले आपको बहुत मुबारक हो, जेलम से आपने इलेक्शन आपने जीता और निसार जट साहब आपको भी बहुत मुबारक हो। फैसलाबाद से खैर वहाँ तो 98 सीट्स जो हैं वो आपने अपने नाम ही कर ली पाकिस्तान तरीके से। आप करेंगे इस पे बात? जी सर। तो जी जैसे कि बहुत शुक्रिया जी। तो देखिए बात यह है कि यकीनन जो ओवरऑल सीट्स का नंबर है ये हमारी तवक्कुआत से कम है, लेकिन हम यकीनन चाहते थे कि इससे ज़्यादा कौमी असेंबली में हम सीट्स हासिल करते और बेहतर पोजीशन में होते कि हम हुकूमत फॉर्म कर सकते रिलायंस के बगैर। ये हर जमात जो इलेक्शन लड़ती है आई थिंक उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, मगर देखिए जो फिर आवाम ने मैंडेट दी है, जिस नतीजे से अब सीट सामने आई हैं, उस नतीजे में पर हमने ये सोचा और 16 माह की जब हुकूमत ली थी उस टाइम पे भी यही फैक्टर था
کہ اب جو پروپورشنز میں جو سیٹیں آ گئی ہیں اب اس معاملے کو آگے لے کے کسی طرح چلا جائے. یہ اب ہمارا ملک جن چیلنجز سے گھرا ہوا ہے اس وقت ہم یہ متحمل نہیں ہے اس بات کا کہ ہم صدر بننے کا سوچا تھا آپ نے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سوچا تھا آپ لوگوں نے کہ زرداری صاحب صدر بن جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے سیٹس دیکھ لیں اور جب آپ نے سیاسی جماعتوں میں ان الیکشن نتائج کے بعد آپ اس میں بات چیت شروع کی تو ایک ایسا طریقہ نکالنا تھا جس سے ہم معاملات کو آگے لے کے چل سکیں. جو نتیجہ آج آپ دیکھ رہی ہیں جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان سیکنڈ ٹائم کنزیکٹیو بنے ہیں, فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری, اور دوسرے اسی طرح آصف علی زرداری صاحب آج پریزیڈنٹ بنے ہیں. تو دیکھیے اس وجہ سے وہ یہ بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی ہی رہی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی صدر ایسا نہیں رہا جس نے اپنی مدت مکمل نہ کی ہو, لیکن جو یہاں پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا آج وہ وزیر اعظم ہے کل ہو یا نہ ہو. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ بدلے گی اور اس دفعہ وزیر اعظم اور صدر دونوں ساتھ ہی گھر جائیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ بینیفیشری اس وقت پاکستان ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک حکومت فارم ہوئی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سنجیدگی کے ساتھ ایک میچورٹی کے ساتھ آگے چلے گی, جو اکنامک چیلنجز ملک کو درکار ہیں اس کو ہیڈ آن فیس کرے گی, اور ہم پر امید ہیں انشاءاللہ کہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی جس میں پیپلز پارٹی کا بھی اچھا کردار تھا, جس میں JUIF کا بھی اچھا کردار تھا اور دیگر اور اتحادیوں کا اچھا کردار تھا, بڑی میچورٹی کے ساتھ اس ٹائم پہ 16 ماہ کی حکومت چلی تھی. مجھے اس کے بارے میں ایک دو جملے میں ضرور کہنا چاہوں گا, لیکن وہ ایسی تھی کہ آپ اس کو مینشن نہیں کر سکے, اس کو اون بھی نہیں کیا آپ لوگوں نے اپنی. نہیں ہم نے بالکل کیا جی. دیکھیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, نہیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب ہم آئے تھے حکومت میں تو اس ٹائم ملک ڈیفالٹ کے ورج پہ تھا, اور لوگ یہ کہتے تھے کہ بہتر حالات میں بھی کولیشن گورنمنٹ نہیں چل سکتی, یہ نہیں چلے گی, مگر ڈیفالٹ بھی اوائڈ کیا, 2 دفعہ IMF کے ساتھ پروگرامز بھی اگری کیا, سیلاب کا چیلنج بھی ڈیل کیا, اور میچورٹی کے ساتھ سارے پولیٹیکل اس کے اندر جو پارٹیز تھی انہوں نے کردار ادا کیا. ہم امید کر رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی جن چیلنجز سے ملک گھرا ہوا ہے اس میں ساری پارٹیز یقیناً ہر کسی کا اپنا مینیفیسٹو ہے. آپ کی اچھی سوچ ہے, آپ نے اتحادیوں کی بات کی. محمود خان اچکزئی 2 دہائیوں تک آپ کے اتحادی تھے, آج وہ سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار تھے. حمداللہ صاحب جو ہیں 2 دہائیوں سے آپ کے اتحادی تھے, لیکن نہ آپ ان کو صدر کے ووٹ کے لیے قائل کر سکے نہ وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے قائل کر سکے, تو کیا یہ آپ لوگوں کی ناکامی نہیں؟ جی دیکھیے اچکزئی صاحب کا تو اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا, میں سچی بات ہے جی میں بھی ان کے میں مایوس ہوا کچھ ان کی باتیں سن کے. بہرحال وہ ان کی مرضی ہے. جہاں تک JUIF کا تعلق ہے جی, میں اپنی جماعت کی ریسنٹلی جی ایک آپ نے دیکھا ہوگا چند دن قبل ہی نواز شریف صاحب ایک وفد کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے, میں ادھر ساتھ جانے کا مجھے موقع ملا تھا جی. تو وہاں پہ ایک بڑی اچھی ایک میٹنگ دیکھیے جی, نواز شریف صاحب اس ملک کے میرے نزدیک جی اور پاکستان کی کروڑوں عوام کے نزدیک بڑے ہیں اور ایک ایلڈسٹ اسٹیٹسمین آف دس کنٹری ہیں. نواز شریف صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک آپس میں ایک بڑا عزت کا رشتہ بھی ہے, اور جو جماعتوں کے رشتے میں بھی ٹرانسلیٹ کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے, اس وقت آپ اپنے اتحادیوں کو لوز کر رہے ہیں, یہ ریالٹی ہے. حکومت مل گئی آپ کو, وہ آپ سے دور ہو رہے ہیں. آگے مجھے یقین ہے حافظ صاحب اپنی جماعت کا موقع پیش کریں گے, مگر مجھے جو کم از کم محسوس ہوا, میں پر امید ہوں کہ آئندہ دنوں میں. کیوں پر امید ہے, کس چیز پہ؟ نہیں دیکھیے کیونکہ آپ پیشکش کوئی ایسی کریں گے ان کو کہ وہ مان جائیں گے؟ میں آپ سے بس یہ بتا رہا ہوں کہ ایک کافی اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمد نواز شریف صاحب کی, اور آگے آئندہ دنوں میں دیکھیے وہ تو ابھی ایک پولیٹیکل ایک چونکہ یقیناً مولانا صاحب کے بھی اپنے تحفظات ہیں, ہی ہیز دا رائٹ ٹو ہیو ہز ریزرویشنز, ان کی جماعت کا ایک اپنا رائٹ ہے, مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور پر امید ہے کہ JUIF کے ساتھ معاملات بہتر. سر آپ کے خیال میں نثار جٹ صاحب آج ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ جیسے کہ بلال کیانی بھی کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب مسلسل دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, اور آج صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ پہلے سویلین صدر ہیں جو دوسری دفعہ صدر بنے ہیں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ ابھی اپنا فیصلہ کرے گی؟ جی بہت بہت شکریہ پارس صاحب کا. پارس جو آج کا جو الیکشن ہوا ہے نا جی, اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اس میں ریزرو سیٹس کے جو ہیں سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن کے جو فارم 47 کے جو ڈیسیشنز ہیں وہ بہت سوالات جو پیدا کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن آج کا ہوا ہے یہ میرا خیال ہے کہ پھر متنازع ہو گیا اس حوالے سے کہ اتنے سوالات آپ نے کھڑے کر دیے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو اگنور کر دیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ آج کا بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے کہ کوئی ووٹر اس میں بکا نہیں ہے, لیکن آپ نے جو 2-3 باتیں کی ہیں میں ایک ایک کر کے آپ سے اس کے اوپر بات کرتی ہوں. سر مجھے بتائیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایوان نامکمل ہے, گورنمنٹ کا موقف یہ ہے, وہ کہتے ہیں ایوان جو ہے وہ الیکشن کے بعد کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا ہے,
تو جو ایک بندہ بہت سارے سیٹس پہ لڑتا ہے وہ کچھ سیٹس چھوڑ دیتا ہے, کوئی قومی کی سیٹ چھوڑ کے صوبائی میں چلا جاتا ہے, زندگی موت کا بھی نہیں پتا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں مخصوص نشستوں کے بغیر ایوان مکمل ہے؟ دیکھیں میری بات سنیے, نہیں الیکٹرل سسٹم میں آپ کی ریزرو سیٹس جو ہیں وہ شامل ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آرٹیکل 51(6) کے تحت وہ اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. کل جو وہاں میرے پاس ہائی کورٹ کی رولنگ ہے, اگر الیکٹورل کالج جو ہے وہ اسمبلیاں ہوتی ہیں یا اراکین ہوتے ہیں؟ جی اراکین, آپ کے اراکین کا ہونا تو ضروری ہے کہ آپ کے جو ریزرو سیٹس اس کے مقابلے میں نہیں ریزرو سیٹس کا فائدہ نہ ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 51(6) کے تحت جو ریزرو سیٹس ہمیں ملنی تھی وہ ہمیں نہیں دی گئی, ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی. اور ہم پشاور ہائی کورٹ میں ہیں, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ اسپیکر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اوتھ نہیں لینا. آپ کی جماعت نے الیکشن نہیں لڑا سر, آپ سنی اتحاد کونسل نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں نا, اور لسٹیں بھی جمع نہیں کرائی ہیں, تو ظاہر کیسے ملتی ہیں؟ میری بات سنیں, اس میں پہلے بھی بہت ساری بات چیت ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہماری جماعت نے الیکشن نہیں لڑا 51(6) کے تحت ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ آئین کی شک بتا دیں جس کے تحت ان کو وہ سیٹ جو ملنی ہے وہ کس طرح ان کو دی جا رہی ہے. نہیں کسی کو نہیں, وہ کسی کو نہیں, وہ آئین میں ہمارا ہی حق ہے, ہمیں ہی ملنی ہے, وہ آئین ہمارا ہی کہتا ہے, ٹھیک ہے جی. ہم آئین کے تقاضے سے الیکشن تو پھر آج کا جو الیکشن تھا یہ غیر آئینی تھا آپ کے خیال میں؟ یہ متنازع غیر آئینی اس لیے نہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک مکمل الیکشن ہوا ہے, ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور یہی اسی بات کی شہادت ہے کہ ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, پروسیس کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, لیکن ہماری ڈیمانڈ شفافیت ہے, ہماری ڈیمانڈ ٹرانسپیرنسی ہے. لیکن موقف ہر جگہ کچھ مختلف ہی ہوتا ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس کو آپ نے غیر آئینی کہا تھا, اس کو متنازع نہیں کہا تھا. پھر وہ الیکشن آپ نے لڑا, خیبر پختونخوا میں آپ نے حکومت بنائی, وزیر اعلیٰ اپنا بنایا, کابینہ بنا لیا آپ نے. جہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ آئینی ہے, جہاں پہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا وہ متنازع ہے, وہ غیر آئینی ہے. یہ کیا کھیل ہے سر؟ نہیں ایسا نہیں, جہاں پر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے کیا نا آپ نے ہم نے نیشنل اسمبلی میں ہم بیٹھے, ہم نے نیشنل اسمبلی کی بات کرنی ہے, ہم نے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کروایا, ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, اسپیکر کا ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, پرائم منسٹر کا ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, آج پریزیڈنٹ کا ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. اگر اپوزیشن روکنا چاہتی تو اپنا کردار, ہم نے تو پھر بھی پارٹیسپیٹ کر کے کنٹینیوٹی پہ بلیو کیا. ہم متنازع اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ ساری جماعتیں کون ان کے مسلم لیگ نون کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہارنے والا بھی جیتنے والا بھی. اگر ان کے ان تفضیلات کو دور کر لیا جائے تو کیا حال ہے؟ ویسے نون لیگ اتنا زیادہ نہیں رو رہی, ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ تو بیچارے کمپلین ہی نہیں کر پا رہے ہمارے ساتھ. ان کے ساتھ تو جو ہوا ہے وہ تو رمضان کے بعد تک انہیں پتہ چل جائے گا, ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے. آپ رمضان سے پہلے ہمیں بتا دیں کیا ہوا ہے. ہاں جی کیا ہوا؟ آج آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا ان کے ہاتھوں سے چھین کر سب کچھ لے کر وہ بیٹھ کر انہوں نے سب کچھ کر لیا, اور یہ وہاں پر مطلب یہ ڈرتے ڈرتے پیپلز پارٹی کے ووٹ پہ حکومت کریں گے. یہ پی ڈی ایم 2 کی جو فلم ہے نا, یہ وہ پی ڈی ایم 1 کی کنٹینیوٹی پی ڈی ایم 2 میں کچھ ایکٹرز باہر نکل گئے ہیں, باقی وہی ہیں, اور وہ دیکھ لیجئے گا اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. جو حالات سامنے آ رہے ہیں, سیٹس ملنے کی امید ہے کوئی آپ؟ ہم عدلیہ میں جا چکے ہیں, ہم اپنا کیس لڑیں گے. اور اگر نہیں ملی تو پتہ ہے نا کہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ بہت 2/3 اکثریت والی پوزیشن ہوگی, اور کے پی کے میں بھی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی پھر جس کو آپ نے فیس کرنا ہے. تو ہم 92 ممبرز کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنا پورا کردار ادا کریں گے. ٹھیک. حافظ حمداللہ صاحب, آج کے صدارتی الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آئینی تھا یا آپ بھی اس کو غیر حافظ تو آپ شروع سے غصے میں لگ رہے ہیں سر, یا آپ اس کو غیر آئینی ہی؟ حافظ حمداللہ صاحب آج کل بڑے گرجتے برستے ہیں الیکشن کے بعد سے, جب سے میرے پروگرام میں آ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے. لیکن یہ بتائیں الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے, آئینی غیر آئینی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فارس بھی بات یہ ہم نے روز اول سے کہا, ہماری پارٹی نے جمعیت علماء اسلام نے, کہ ہم اس الیکشن کو مانتے ہی نہیں, جی تسلیم نہیں کرتے. ہم مسترد کر چکے. جس الیکشن کو میں مسترد کر چکا ہوں اس بنیاد پر کہ وہ الیکشن یا تو دولت کے زور پہ ہوئی ہے یا طاقت کے زور پہ ہوئی ہے. جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا گیا, جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہروایا گیا. ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2 کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. تو جب یہ سب کچھ ہوا ہے, پھر اسی دولت اور طاقت کے نتیجے میں جو چوز کیے گئے جو لوگ آئے پارلیمنٹ میں, تو غیر آئینی طور پر آیا. کیونکہ بالکل جو پارلیمنٹ جس انتخابات کو میں مسترد کر چکا ہوں, اور اس انتخابات کے نتیجے میں جو دولت اور طاقت کے نتیجے میں وجود پایا ہو, اس کو میں کیسے آئینی کہوں؟ آئینی پارلیمنٹ وہ ہے جو عوام کی ووٹوں کے نتیجے میں آئے.
یہ تو ووٹ کے نہیں، یہ تو نوٹ کے نتیجے میں ہے. نوٹ پی ٹی آئی بھی نہیں کہہ رہی، جو اب سنی اتحاد کونسل المعروف ہے. پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے. دائی صاحب غیر آئینی صدر. میں پابند نہیں ہوں اس کا کہ میرا موقف وہ ہو جو پی ایم ایل این کا ہے. میں پابند نہیں ہوں اس بات کا کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ میرا ہو، نہ وہ میرے پابند ہے. غیر آئینی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے عبداللہ صاحب. بالکل غیر آئینی ہے. بالکل آج کا انتخابات بھی غیر آئینی ہے، یہ پارلیمنٹ بھی غیر آئینی ہے. یہ پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ ووٹ عوام کے ووٹ کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ نوٹ کا نمائندہ پارلیمنٹ ہے. تو میں آپ کی بات سے کیا سمجھوں؟ آپ نے صدارتی الیکشن میں ووٹ نہیں دیا، وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں ووٹ نہیں دیا، آئندہ بھی جو اس اسمبلی کی کاروائی ہوگی اس کا بھی آپ بائیک آؤٹ کریں گے، اس میں بھی آپ نہیں جائیں گے، یا صرف آئینی عہدوں کے انتخاب تک بائیک آؤٹ ہے؟ یہ جو پروسیس ہوا نا، اس کا فائدہ تو کسی نہ کسی کو ملتا تھا نا. ہاں، تو لہٰذا جو لوگ صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ کیسے بلوچستان کی اسمبلی کی ووٹوں کو ملے نا. آپ کے پاس آئے تھے ہی آپ کو منانے کے لیے. میری بات تو سنیے. بلوچستان اسمبلی سے 47 ووٹ ملے. یہ 47 کے 47 وہ ہے جو فارم 47 کے سے پیدا ہوئے. یہ ان کی پیدائشی ہے. تو لہٰذا 47 ووٹ بلوچستان سے ملے، اور وہی 47 جو 47 فارم کے نتیجے میں وہ جیت چکے ہیں. اب اس کے نتیجے میں جب صدر یہاں منتخب ہوتا ہے، اس کو آپ کیسے آئینی سمجھتے ہیں، کیسے عوام کا نمائندہ سمجھتے ہیں؟ حالانکہ صدر آصف رضا زرداری صاحب کی ذات، ان کی شخصیت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ پی ایم ایل این کی شخصیات پر ان پر ہمیں اعتراض ہے. ہمیں پروسیس پر اعتراض ہے، ہمیں سسٹم پر اعتراض ہے. باقی وہ بے شک ان کو اس انتخابات کو آسمانی تحفہ کہتے ہیں تو بھی ان کی مرضی، اگر اس کو کوئی اور نام دیتے ہیں بھی ان کی مرضی، لیکن ہمارے مطابق یہ سارا ڈرامہ اور ڈکوسلہ ہے. اچھا سر، آپ نے مجھے اندازہ ہے کہ الیکشن میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی اور آپ کو اس کے اوپر شدید غصہ ہے، اور یہ جائز بھی ہے. ایک طرف آپ صدر اور وزیر اعظم کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کا آپ بائیک آؤٹ کرتے ہیں، دوسری طرف جو سنی اتحاد کونسل کو ملنے والی مخصوص نشستیں اس پہ آپ نے نظر بھی رکھی ہوئی ہے، پھر آپ مخالفت کرتے ہیں کہ وہ نشستیں ان کو بھی نہ ملیں، اور آپ کو ملتی ہیں تو آپ قبول بھی کر لیتے ہیں. تو یہ کیا تضاد ہے آپ کا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جو مخصوص نشستیں ہیں، میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کی رائے نہیں، میری ذاتی رائے ہے. پارٹی کی رائے جب آتی ہے نا، پھر وہاں ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں یعنی جو یہ کو مخصوص نشستیں نہیں لینی چاہیے. کیا بات ہے! تو پارٹی سے بات نہیں کی آپ نے اس کے اوپر کہ ان کا بھی موقف ہوتا؟ یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے چور دروازے سے جو خیرات ملا ہے نا، اس خیرات کو جوتی کی نوک پر رکھ کر اس کو پھینک دینا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے، لیکن جب پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے پھر وہاں میری ذاتی رائے کوئی تو یہ نہیں کہ آپ پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک نہیں. مطلب یہ اگر مجھ سے پوچھا گیا، اگر مجھ سے پوچھا گیا نا، پوچھا میں نے آپ سے، یہ اگر مجھ سے پارٹی نے پوچھا تو میری رائے یہ. اچھا، اب شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، کیا مولانا صاحب ان کو ویلکم کریں گے؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، چونکہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو نیک شگون کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب اس کو نیک شگون کہیں گے. مولانا صاحب جب پوری پارلیمنٹ کو نیک شگون ملک کے لیے نہیں سمجھتے ہیں، پوری پارلیمنٹ کو ملک کے لیے تباہی و بربادی کا سبب سمجھتے ہیں، کیونکہ جب اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، تو اس قسم کی انتخابات کے نتیجے میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کریں گے آپ کو کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، ناراضگی دور ہو سکتی ہے کسی طرح؟ ایک بات سنیے، میرے ووٹ چوری ہوئے ڈنڈے اور دولت کے زور پر، اور ہم نے یہ مذاق بنایا ہے کہ ہمیں صدر کا عہدہ بنے گا یا گورنر کا عہدہ ملے گا، پھر اس کے نتیجے میں مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے. یہ باتیں جو یہ بچوں کی باتیں. اچھا، ذرا یہ رمضان المبارک گزرنے دیں، پھر میں دیکھتا ہوں یہ حکومت کیسی. آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جو جمہوری طریقے سے جو کچھ کرنا ہم کر سکتے ہیں، آئین اور قانون جو اجازت دیتے ہیں. 9 مئی جیسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوگا؟ میری بات تو سنیں نا، یہ جمعیت علماء اسلام آج کی پارٹی نہیں ہے، پاکستان نہیں تھا، جمعیت علماء اسلام تھا. یہ وہ پارٹی ہے، یہ 100 سالہ پارٹی ہے، یہ کل کا پیدا ہوا پارٹی نہیں ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں جب ہم آئین سازی میں شامل تھے، 73 کی آئین میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کردار رہا ہے. ہم ہر ڈکٹیٹر اور ہر آمر کے خلاف لڑے ہیں، جمہوری جدوجہد ہم نے کی ہے، وہ ڈکٹیٹر علی الاعلان ہو یا وہ خاموش ڈکٹیٹر ہو.
ٹھیک ہے نا. لہٰذا جمعیت علماء اسلام کی یہ تاریخ ہے, رمضان المبارک گزرنے دے, انشاءاللہ پھر دمدمس کلندر ہوگا, زندہ آباد اور مرد آباد ہوگی. پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں, یہاں دمدمس کلندر ہی نہیں ختم ہوتا. یہ عرصے کے مطلب 5 سال بلال کیانی صاحب یہی فیس کرنا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو الیکشن ہوا, آپ بھی کہہ رہی تھی, میں بھی کہہ رہا تھا, پورا ملک کہہ رہا تھا کہ بھائی صاف اور شفاف الیکشن ہو تو سیاسی استحکام, تو کہاں ہے صاف اور شفاف الیکشن؟ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں ایک پارٹی مجھے بتایا جو وہ شورٹی اور گارنٹی کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ یہاں الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے. پی ایم ایل این کو اعتراض ہے, اسی پنجاب میں اعتراض ہے پی ایم ایل این کو. میاں جاوید لطیف سے پوچھیے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. خواجہ سعد رفیق سے پوچھیے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. خرم دستگیر کہتے ہیں کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ جا کے سندھ میں ایم کیو ایم سے پوچھیے کہ حکومت کی پارٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی سندھ کی کہہ رہی ہے کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی. وہ کون سی پارٹی جو کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے؟ پھر آپ اس الیکشن کو کیسے صاف اور شفاف الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ رائٹ. بلال کیانی صاحب, وہ منیر نیازی کا ایک مشہور شعر ہے نا جو بہت کوٹ ہوتا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو ہمارے یہاں جمہوریت تو ایسے ہی چل رہی ہے. پھر ایک جمہوری حکومت آتی ہے, وہ بھی اپنی ٹرم مکمل نہیں کرتی, مشکل سے اگر کر لیتی ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, پھر دھاندلی کا شور ہوتا ہے. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ نے ان کی شکایتیں سنی, کیسے آپ استحکام کی طرف لے کے جائیں گے ملک کو؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں پھر سے دہراؤں گا, حافظ صاحب نے یقیناً ان کا موقف ہے, انہوں نے اپنی بات کی ہے, مگر آپ کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ابھی کچھ باتیں انہوں نے ذاتی حیثیت میں مثال کے طور پہ کی. اور میں, حافظ صاحب ہمیشہ آرٹیکولیٹ ہوتے ہیں, اپنی بات بڑے ناپ تول کے, اور اپنے الفاظ کا چناؤ ان کا ہمیشہ ہوتا ہے. جی نہیں, سخت باتوں میں بھی واضح بات ہوتی ہے ان کی. مگر دیکھیے بات یہ, انہوں نے ایک بات کہی کہ ان کو نہیں پتا مثال کے طور پہ کہ آگے مولانا صاحب یا جماعت ان کی کیا فیصلہ کرتی ہے. تو حافظ صاحب یقیناً ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, ہماری جماعت میں بھی لوگ ہوتے ہیں, اکراس دا اسپیکٹرم لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں, ویوز ہوتے ہیں, پر اس کے بعد جماعت کی قیادت ایک فیصلہ کرتی ہے. اور جس طرح حافظ صاحب نے خود ابھی کہا, جب جماعت ایک دفعہ فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر وہی جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے جس کو جماعت کے کارکن آگے لے کے چلتے ہیں. مولانا صاحب بھی بہت غصے میں ہیں, ماضی میں ہم نے ان کو اس طرح سے نہیں دیکھا اتنے زیادہ غصے میں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا جی, میں تو کیونکہ ایک ملاقات بھی جو ریسنٹلی ہوئی, میں ابھی پر امید ہوں ہماری طرف سے پوری کوشش رہے گی. چونکہ دیکھیے ایک پی ٹی آئی جو ہے نا جی, اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. وہ ایک روکنے, توڑنا, پھوڑنا 10 12 13 سال سے, نو ریزن اور ریزننگ اور لاجک ہیز ایور ورکڈ ود دیم وین دے ور ان گورنمنٹ اور وین دے ور آؤٹ سائڈ گورنمنٹ. مولانا صاحب کے ساتھ خاص طور پہ جماعتوں کے درمیان علیحدہ, اور مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان بڑے 2013 سے 18 پھر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے درمیان پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگز بڑے مشکل حالات میں بنتی رہی ہیں. تو میں پرامن بھی نکل آئے نا تو مشکل ہو جائے گا حکومت چلانا. تو میں ابھی پر امید ہوں, مگر آپ کا جو سوال ہے میں اس کا ایک کیٹیگورک جواب اس ڈسکلیمر کے ساتھ دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے, ہم نے 16 ماہ کی حکومت میں بھی کام کیا تھا. آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے آتے ہی پہلے 3-4 دنوں کے اندر معیشت کے سارے مین ایشوز کے اوپر میٹنگز لی ہیں اور کام شروع کروا دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کام جاری رہے گا. ہم پر امید ہیں کہ سڑکوں پہ یا ملک میں ایسے حالات نہیں ہوں گے جو کوئی مشکل بنے, مگر کوئی ایسے حالات آئے بھی تو ہم اس کو ایڈریس بھی کریں گے, ساتھیوں کو راضی بھی کریں گے, مگر کام نہیں رکے گا جی. یہ کام جاری رہے گا. ہاؤس کے اندر اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ ہاؤس کو مفلوج کرے گا یا ملک کی گورننس مفلوج کرے گا تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. کابینہ تو بنا لیں آپ, اس کے بعد پھر ظاہر کام شروع ہوگا. کابینہ بھی جلد, اور کابینہ پہ میں کرتی ہوں بات سر. لیکن دیکھیں, ابھی تک صرف پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے بات کی نا, تو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کاؤنسل یہ بات نہیں کر رہی ہے دھاندلی کی. آپ نے پلڈیٹ کی رپورٹ بھی پڑھی ہوگی, آپ نے فافن کو بھی دیکھا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہے اس کا آزادانہ آڈٹ ہونا چاہیے. تو یہ غیر جانبدار مبصرین ہیں جو, اگر ان کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل تو نکالنا ہے نا. اس کے اوپر بات یہ ہے کہ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہمارا جو ایک جمہوری عمل ہے نا, یہ الیکشنز ہمارے سب میں کوئی نہ کوئی ریگولیرٹیز آتی ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اسی لیے فورمز موجود ہیں کہ جو بھی کینڈیڈیٹس ملک میں کہیں پہ بھی جو ہوں وہ اپنا دیکھیے. آپ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ٹریبونلز میں جائیں, 3-4 سال ان کا یا 2-3 سال کیس چلتا رہے, ڈیلے ہوتا رہے, آپ کی حکومت چلتی رہے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. نہیں دیکھیے, پھر بالکل اگر جوڈیشل کمیشن کی بات ہوتی ہے تو بالکل بنے. دیکھیے آج بھی جو فورمز ان کے پاس موجود ہیں, وہ فورمز الیکشن کمیشن سے اگر یہ راضی نہیں ہوتے تو پھر سپیریئر کورٹس موجود ہیں, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں, اور یہ سارے اوپن کورٹس ہیں جہاں پہ آپ کو اپنے ایویڈنسز اور شواہد پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. اور ہاں, اگر آپ نے کمیشن کی بات کرنی ہے تو پھر آئیں, پھر 2014 اور 16 کے دھرنے کا بھی کمیشن بنائیں, 9 مئی کی دہشت گردی پہ بھی کمیشن بنائیں. قاسم سوری صاحب جیسے شخص جو کہ پتہ نہیں ہزاروں ووٹوں سے ہارے ہوئے تھے, جن کو کورٹ کے ایک سٹے کے اوپر نہ صرف اسمبلی میں رکھا. میری ذرا گزارش سن لیجیے, یہ جو
آئین کے علمبردار بنے ہوئے ہیں, جو اتنا متنازع شخص تھا, نہ صرف اس کو ڈپٹی اسپیکر رکھا بلکہ اس کو اس کرسی پہ فائز رکھ کے اسی کے ہاتھ سے نیشنل اسمبلی ڈیزالو کروائی غیر آئینی طریقے سے, جس کے اوپر مہر عارف علوی صاحب نے لگائی, جن کا کالا سیاہ دور آج مکمل ہوا ہے. اور ادھر رپورٹ یہ تھی کہ انگوٹھوں سے نہیں ٹھپے لگے تھے, پاؤں کے انگوٹھوں سے ٹھپے لگے تھے, ہاتھ کے انگوٹھوں سے نہیں. تو اس لیے یہ پھر کمیشن پھر ان سب چیزوں پہ بننا چاہیے. جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا آپ نے نہیں کی, اتنے سارے ویسے ہی بنے ہوئے, ایک اور بن جاتا. چونکہ آپ کی کمپلینز ہیں نا, آپ بتا رہے ہیں کالا اور سفید کر کے چلے گئے, آپ نے ایسے. پارا صاحبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جے چاہے تو سب کہیں چلیں یہ کر لیتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا, ہم ملک آگے نہیں, ہم کہتے ہیں لیگل فورمز موجود ہیں, آپ کے پاس شکایات ہیں, آپ وہاں پہ لے کے جائیں, آپ اوپن کورٹس میں آپ کریں پریس ٹاکس, آپ کریں. یہ اسمبلی کے اندر آج بھی ان کا رویہ یہی تھا, پچھلی دفعہ بھی یہی ہوتا ہے. یہ تو گلی محلے والا رویہ یہ اسمبلیوں میں لے آئے ہیں, جو فرینکلی اٹس ناٹ اے میجر امپروومنٹ آن دیئر پاسٹ بیہیویئر. جو ان کے سو کالڈ پچھلے پارلیمنٹیرینز بھی تھے وہ بھی یہی تھے, مگر یہ توڑ پھوڑ نعرہ بازی کرتے رہیں, کام ہوتا رہے گا. ہاؤس کے اندر بھی لیجسلیشن ہوگی, حکومتوں کا کام. میں ایک بریک لے لوں, مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے, اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے؟ آپ نے بھی وہ دیکھے ہوں گے نا فارمز جو انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں. جی میرے علم میں ہے کہ انہوں نے کیے ہیں. فافن بھی موقف غلط دے رہا ہے. نہیں دیکھیے, میں نے آپ سے کہا کہ ریگولیرٹیز اگر کہیں ہیں, میں کانٹ کلیم کہ ان کے موقف کی تائید ہوتی ہے. بوتل میں سے جن نکل آیا ہے, پھر تو اگر فارم 45 جو اپلوڈ ہوئے ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو زیادہ متنازع ہوگی. میری گزارش سنیے, جو آپ کا سوال ہے الیکشن کمیشن کے لیے, دیکھیے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کیا, میں کس طرح کا آپ کو کوئی کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایک فارم 45 ٹھیک تھا. میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں, اگر فارمز اپلوڈ ہوئے ہیں, ہر کینڈیڈیٹ کا ملک میں حق ہے. وہ کہہ رہے ہیں بعد میں نمبرز میں نا ٹیمپرنگ جو ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ کس طرح ایک کو 7 بنایا ہے, ایک کو 11 بنایا ہے, یا 9 بنایا ہے. آپ اس کو لے کے پٹیشن بنائیں اور آئیں اپنا کیس لڑیں. دیکھیں نا. اوکے ٹھیک, میں ایک بریک لے لوں, پھر آپ ذرا اس کا جواب دیجیے گا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز پہ. آن ایئر آ گئے ہیں تو اب واپس اسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی. نثار جٹ صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس مرتبہ فیصلہ آباد میں کیا جادو کیا سر؟ 98% سیٹس آپ نے جیت لی اور آپ نے تو رانا ثناء اللہ کو ایک بھاری مارجن سے ہرایا ہے. تو یہ المیہ یہ ہے کہ وہ پھر دھاندلی کی کمپلین بھی نہیں کر سکتے. جادو کیا ہوا؟ یہ جادو کوئی نہیں, 16 ماہ میں جو ان کی سازشیں تھی, جو ان کی پرفارمنس تھی, جو ان کا رویہ تھا, جو جس طرح یہ ہم لوگوں کو یہ ذبح کرنے پہ تلے ہوئے تھے, یہ اس کا جواب تھا. وہاں دھاندلی نہیں ہو سکی. ہاں جی, الحمدللہ ہم نے پورے فیصلہ آباد میں یونائٹ ہو کے الیکشن لڑا ہے. فیصلہ آباد, گجرانوالہ, سرگودا, یہ گڑھ تھے, ان کے ہاتھ سے کیسے نکل گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بالکل کانشیس ہو کے اپنا الیکشن لڑا. اس کے باوجود بھی پارا صاحب ایک بات بتائیں, یہ کیسا الیکشن تھا کہ مجھے الیکشن میں جلسہ نہیں کرنے کی اجازت؟ یہ کیسا الیکشن تھا کہ مجھ پہ مقدمات ہیں؟ یہ کیسا الیکشن تھا کہ میں پبلک میں نہیں جا سکتا ہوں؟ یہ کیسا الیکشن تھا کہ ہمارے ساتھ جو حشر کیا وہ دنیا نے دیکھا؟ اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کی سوچ کو, نظریے کو پبلک نے ووٹ دے کر کامیاب کر کے ہمیں ان ایوانوں میں بھیجا. 2013 کا الیکشن آپ نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑا اور آپ وہ جیتے. 2018 کا الیکشن آپ نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑا, رانا ثناء اللہ سے شکست ہوئی آپ کو. 2024 میں کیسے جیت گئے؟ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی اور نون لیگ کے گڑھ میں آپ جیت گئے. دیکھیں میری بات سنیں, میں پھر آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. یہ جو شکایت ہے دھاندلی کی, ریگنگ کی جو شکایت ہیں, یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے. ٹھیک ہے جی, ہم آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کہ جو انڈیویجول کیپیسٹی میں جہاں پر شکایات ہے, الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کو فل فور ریزالو کیا جائے. یہی پک اینڈ چوز جو ہے نا, یہ آپ کے موقف کو کہا جا رہا ہے کمزور کر رہا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو تنازع ہے اس کا حل کیا ہے؟ 5 سال آپ نے ایسے ہی چلنا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر تو یہ فارم 47 کے چوروں کو بے نقاب کر دیں گے, فارم 45 کے اوپر جو ہے جو معاملات ہیں وہ کلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, کس نے کرنا ہے؟ یہ تو حکومت نے کرنا ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. گورنمنٹ نے ٹرانسپیرنسی میں کمیشن کی ذمہ داری ہے. نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شہباز شریف یہ نہیں ہونی 47 پہ, کیونکہ اگر جس دن یہ انکوائری ہو گئی, جس دن یہ فارم 47 کے چور پکڑے گئے, سب سے پہلے شہباز شریف نے, سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے گھر جانا ہے. یہ تو پی ڈی ایم 1 سے لے کر پی ڈی ایم 2 کے سفر میں جو انہوں نے جو کیپچر کرنے کی کوشش کی, سسٹم کو کلیپس کر کے سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کی, وہ تو سارا چیز بے نقاب ہو چکی ہے. 2018 کا الیکشن صاف اور شفاف تھا. نہ ہوتا کر لیتے, ڈیمانڈ آ جاتے, کر لیتے, کیوں نہ کیے. یہ بھی تو اس وقت ڈائس کے قریب کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے, یہ بھی تو بد زبانی کر رہے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟
آج ان کو بڑی شکایت ہے. ہم اس کے باوجود بھی ہاؤس کے پروسیس کو کنٹینیو کر کے بیٹھے ہوئے. اگر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو برا لگتا ہے. اگر ہم نہیں چلنے دیتے, وہ کہتے ہیں کس نے ایوان کو روکا؟ اگر ایوان چلنے نہ دیتے تو یہاں پر نہ اسپیکر بنتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے. یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ آپ یہ سب کچھ کر کے بیٹھ جائیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. ہم 92 کی فگر کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہاؤس انشاءاللہ تعالی ہماری مرضی سے چلے گا اور ہم بتائیں گے گورنمنٹ کو کہ کیسے چلانا ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. چلائیں گے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اگر ان کا رویہ یہی رہا تو اس سے بھیانک طریقے سے چلائیں گے. ان کا رویہ, یہ تو خود اپوزیشن ہے, یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں. ان لوگوں نے بغل میں پیپل پارٹی کو بٹھایا ہوا ہے, بغل میں مانگے ہم نے, ہمارے لیڈر نے ڈینائی کر دیا. اگر ہمیں اتنی ہوتی, ہمارا پریزیڈنٹ جا رہا تھا, ہمارے لیڈر نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے ایسی رائے جو کہ صدارتی اس ریفرنس سے مجھے ملے. ٹھیک ہے جی, ہم لوگوں نے ہم جیل میں ہیں, ہم اس وقت بھی اس کا حل ایک ہی ہے کہ جو متنازع الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے, فوری طور پہ بنائے. اگر یہ بات کرتے ہیں نا جوڈیشل کمیشن جو ہے 18 میں بھی بننا چاہیے. جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے حملہ پہ بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. بہت کچھ رہتا ہے. اگر یہ ماضی کو اسی طرح لے کر چلنا چاہتے ہیں اور اسی طرح یہ ڈکٹیٹرشپ کا رویہ ہمارے ساتھ ایوان میں پہل کرنی پڑے گی. گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ بھی کرے, لیکن آپ کو بھی جواب اچھا. انہوں نے مفاہمت کی پیشکش کی ہے آپ کو. مفاہمت ایسی نہیں چاہیے, سیاسی انتقام کے ساتھ نہیں چاہیے. مفاہمت ایسی نہیں چاہیے کہ چوری کر کے ووٹ مار دگڑ کر کے پکڑ کے اس ایوان میں بیٹھ کر آپ کے مفاہمت نہ کر لیں. ٹرانسپیرنسی کا میک شور کس نے کرنا ہے؟ الیکشن کی شفافیت پہ کس نے جواب دینا ہے؟ جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہو اس کا کس نے کرنا ہے؟ یہ ساری رام لیلا کہانیاں یہ پاکستان کے اسمبلی میں تیسری بار بیٹھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. حمداللہ صاحب بات آپ نے سنی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کچھ سوالات کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا اتنا ہی مینڈیٹ جو 2018 میں ملا تھا وہی مینڈیٹ کم و بیش ابھی بھی ملا ہے نا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار الیکشن میں دھاندلی کیسے نہیں ہوئی. تو آپ نے جب ان سے یہ سوال کیا, ان کی طرف سے آپ کو کیا جواب ملا دونوں کی طرف سے؟ آپ کو پتہ ہے یہ مولانا صاحب نے سوال بھی کیا پچھلے آپ کے شو میں, میں نے بھی ذکر کیا. جی بالکل کیا تھا کہ 2008 کے 18 کے الیکشن میں پی پی اور پی ایم ایل این کو یہی مینڈیٹ ملا تھا. یعنی آج بھی پی پی کی سندھ میں حکومت ہے, اس وقت بھی سندھ میں حکومت تھی. قومی اسمبلی میں یہی نشستیں تھی کچھ آگے اوپر, پی ایم ایل این کا بھی یہی. لیکن اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ دھاندلی ہے. آج وہی اسٹرینتھ ان کو ملا ہے, وہی حجم ہے, وہی تعداد ہے, کچھ آگے پیچھے. آج کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے یہ جواب تو انہوں نے دینا چاہیے. اسی وقت پی ٹی آئی والے بھی کہتے تھے کہ دھاندلی نہیں ہے, آج وہی تعداد ہے ان کے پاس کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے. تو یہ تو انہوں نے جواب دینا مل گیا ہوگا نا. دیکھیں صدر, وزیر اعظم, پنجاب حکومت, سندھ حکومت, بلوچستان حکومت, وہ کیسے جواب دیں گے؟ وہ یہ ہے نا, وہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر مسئلہ عوام کے حقوق کا نہیں ہے, پھر مسئلہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہے, پھر مسئلہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں ہے, پھر مسئلہ جمہور نہیں ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ قانون ہے, نہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے. پھر مسئلہ صرف اور صرف مقصد اور ہدف اقتدار کا حصول ہے. اب اقتدار کس طرح ملتا ہے, کہاں سے ملتا ہے, مجھے قبول ہے. اگر لیٹ کے ملنا ہے تو ہم لیٹیں گے, اگر وہ کہتے ہیں کہ الٹا ہو جاؤ ہم الٹا ہو جائیں گے. پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا, نہ الٹا ہونا نہ لیٹنا, سب کچھ چلتا رہا ہے. اس کا مطلب کوئی بڑی جماعت اصولی سیاست نہیں کر رہی. میں تو دکھ اس بات پر ہے جو ہم چیمپئن بنے ہوئے تھے جمہوریت کے, آئین کے, پارلیمنٹ کے, ہم ان چیمپئنس کو, ان جمہوریت کے علمبرداروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بابا ہم تو ایک سٹیج پر تھے, ایک فورم پر تھے, ہم تو آئین کی بات کرتے تھے. آئین تو صاف اور شفاف انتخابات کا متقاضی ہے. ہم تو حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. حقیقی جمہوریت تو عوام کی حقیقی نمائندگی کا تقاضا کرتا ہے. ہم تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. اس انتخابات میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کہاں سے ہے؟ تو آپ خود اندازہ لگائیے. وہی پارٹی آج کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک, اچھا سر, ایک اچھک صاحب آپ سے گلا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا تعلق خود بلوچستان سے ایک ووٹ نہیں ملا, 0. اور وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کو تو کم از کم دینا چاہیے تھا, آپ لوگوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا. تو وہاں اچھا وہ جتنے بھی ابھی انہوں نے جو جناب آصف علی زرداری صاحب کو جو ووٹ دیے ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جو 47 فارم کے نتیجے میں کامیاب ہو کے آئے ہیں. آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو پاکستان بھی 47 میں آزاد ہوا ہے,
اور فارم نمبر 47 کے وجود میں آئی ہوئی 47 لوگوں نے ووٹ دیا کس کو؟ جناب اشرف علی زرداری صاحب کو. اب ہمیں الیکشن سے پہلے یہ اندازہ تھا. اب ہمارا جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا مسئلہ ہے، دیکھیے ہم پہلے بھی کہہ چکے تھے، مولانا صاحب نے بھی کہا ہم چاہتے تھے اور چاہتے بھی ہے کہ ہم محمود خان صاحب کو ووٹ دیتے، لیکن چونکہ ہمارا فیصلہ پارٹی کا پہلے آیا ہے، لہٰذا اس فیصلے سے پارٹی کی فیصلے سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے، ورنہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ووٹ محمود خان صاحب کو دیتے، لیکن جنہوں نے ووٹ نہیں کیے وہ تو فارم 47 والے ہیں یار. فارم 47 میں تو ایوب جیت گئے، فاطمہ جناح ہار گئی، اس کے پاس فارم 45 تھا، وہ بیچاری ہار گئی. جس کے پاس 47 تھا وہ جیت گئے. اچھا سر، یہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں وفاقی کابینہ جو ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ یہ آپ کی پنجاب کابینہ بن گئی، وہاں پہ حلف لے لیا گیا، تو یہاں پہ یہ مسئلہ راکٹ سائنس کیوں بنا ہوا ہے؟ راکٹ سائنس نہیں بنا ہوا جی، زیادہ دن نہیں ہوئے، اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے. نیچرلی آپ دیکھیں کیبنٹس اناؤنس ہوتے ہوئے تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی ابھی 4-5 دن لیس دین اے ویک ہی ہوا ہے جی. تو آئی تھنک آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے اتنی تاخیر نہیں ہوگی. صداقت ہے کہ جو ماضی میں آپ کی کچن کیبنٹ ہوا کرتی تھی اس تمام کے نام پہ کراس لگ گیا ہے؟ جی دیکھیے، میں نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، نہ ہی میرا کام ہے جاننا. کیوں؟ دیکھیے حقیقت کیونکہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ہمارے پارٹی قائدین نواز شریف صاحب، وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں. دونوں جو فیصلہ کریں سلیکٹ کریں گے یا ابھی نام ان کو بھی نہیں پتا کون کون سے آنے ہیں؟ جی بالکل، ہماری ٹیم کابینہ ہمیشہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے اسحاق کو کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ ایک ٹیکنوکریٹ کو وزیر خزانہ اور پھر نگران سی ایم پنجاب کو وزیر داخلہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ آپ کی پوری اتنی بڑی پارٹی میں کیا کوئی شخصیت؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ بات ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ ایک دفعہ کیبنٹ آنے دیں، جب ایک دفعہ اناؤنس ہو جائے گی تو آئی تھنک اس کے بعد مجھے یقین ہے تجزیے ہوں گے بھی، بٹ آئی تھنک اگلے 1-2 دنوں کے اندر یہ آپ دیکھ لیں. اگر یہ ایسا نہ ہوا تو پھر 200 ووٹس لے کر جو وزیر اعظم بنے ہیں نا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اتنی بڑی پارٹی میں ان کو یہ اپنی کوئی لوگ نہیں ملے جن کو یہ پورٹ فولیوز دیتے. یہ دیکھیے اگین آپ ایک دفعہ کیبنٹ آنے دیں اور آپ دیکھیں گی کہ جو کیبنٹ آئے گی وہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئے گی. لوگوں کو نتائج چاہیے، ملک آگے چلتا ہوا نظر آنا چاہیے، معاشی طور پہ بھی، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. بلال کیانی وزیر داخلہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، بڑا لاجیکل آرگیومنٹ دیتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو تو سامنے آنا چاہیے. گزارش ہے، دیکھیے ہماری جماعت جو ہے جی نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں بلیو کرتی ہے. نواز شریف صاحب مجھ سے بہت سینئر لوگ اس جماعت میں، ان کا بھی یہی موقف ہے جو میرے جیسے ایک ادنے کارکن کا ہے کہ ہماری جماعت جہاں پہ بھی جو ڈیوٹی لگاتی ہے ہم وہ ادا کرتے ہیں. ہماری جماعت میں کافی سینئر لوگ ہیں جو کیبنٹ ممبرس ہیں، جو 30 سال سے جماعت کے اندر، کبھی پنجاب حکومت میں جب نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، سینئر ہار گئے. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں. تو دیکھیے میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کے حوالے سے خبر ہے کہ آپ کو اسٹیٹ منسٹر فائنانس بنائے جانے کا امکان ہے، یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، گزارش ہے، مجھے میرے علم میں نہیں، میرے علم میں نہیں جی بالکل جی، نہ ہم پوچھتے ہیں جی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ایک دفعہ کیبنٹ اناؤنس ہو جائے گی، ہمیں اپنی لیڈرشپ میں مکمل یقین ہے، جو وہ جس کی ذمہ داری جہاں پہ لگاتے ہیں ہم پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی میرے نزدیک ایک جماعت کے کارکن کا کام ہوتا ہے جی، یہی ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے کرتے ہوئے. خیبر پختونخوا میں جو کابینہ بنی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ وفاق اور پنجاب کا نہیں پوچھ رہی، اپنی بتائیں، اس سے مطمئن ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے چیف منسٹر کا فیصلہ ہے. جمہوری جدوجہد آپ کی ساری موروثیت کے خلاف تھی، پوری کیبنٹ کے اندر رشتہ دار بھر لیے آپ نے. یہ آپ کا یو ٹرن ہے یا پھر تضاد ہے نثار جٹ صاحب؟ نہیں، میں نہ تو انہوں نے ہم سے کوئی مشورہ لیا ہے، ہم نے ان کو اور خان صاحب کو اسٹیٹ وے ان کے اپنے یہ فیصلے. میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کے پی کے کو آگے لے کر چلنا ہے، جن کو بہتر تو پھر بہتر فیصلہ کیا انہوں نے. اس کو ڈیفینڈ وہاں کے سی ایم نے بھی کیا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میرٹ کے اوپر آتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو پھر دوسری پارٹیز میں آپ کیوں کیڑے نکالتے ہیں؟ پھر آپ انہیں کہتے ہیں موروثیت میں آپ. میری بات سنیں دوسری میری بات سنیں. یہ دوسری پارٹی کے جو وائف ہے بتا رہے تھے نا کہ ہمارے فیصلے ہماری لیڈرشپ نے کرنے، یہ کابینہ کے فیصلے ان لوگوں نے نہیں کرنے. یہ جو PDM 2 کی جو فلم لے کر 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا، ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں نے اپنی باری کی بات کریں، میری باری میں نہیں. آپ برادر ہیں میرے، آپ آن لائف پر ہیں، ایسی نہیں. اپنی باری کا انتظار کریں، کھل کے بولیں، جو بولیں گے جواب دیں گے. ہم تگڑی اپوزیشن جواب ضرور دیں گے، ٹھیک ہے، جواب دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ ایسا دیں گے کہ اس کے بعد ماحول اچھا نہیں رہے گا. کیوں نہ برداشت کریں نا، برداشت کریں نا، برداشت کریں. چھوڑیں سر، ہم ملک کو آگے ہی لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پاکستان آگے بھی جائے گا، سب کچھ ہوگا یہاں پر، پاکستان ترقی بھی کرے گا. بس ان کو چاہیے کہ ڈکٹیشن لینا چھوڑیں. رائٹ. نثار جٹ صاحب، بلال کیانی صاحب اور حمداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.